अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर में कमी के असरात वाज़ेह होने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 20 ज़िंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि एक ही दिन में 914 नए मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। हमारे बुजुर्गों ने बदकिस्मती से पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। वज़ीर आज़म कहते हैं जो भी कानून बनाया जाए उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी में कोई भाम नहीं है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए अमरीका को अड्डे देने से इनकार किया। करप्शन के खात्मे से ताजिरों और सरमायाकारों को बेहतर माहौल मैसर आएगा। चेयरमैन नैब कहते हैं हमारा एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, हमें आज़ादी राय के भाषण ना दिए जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं गुज़िश्ता दिनों इन्फो लैब पकड़ी गई जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही। सिंध में मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल खोलने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कोरोना से अमवात की शरह अभी भी कम नहीं हुई। टीचर्स अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पोस्टिंग नहीं करा सकते। सईद गनी कहते हैं हमने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की एक जामे पॉलिसी मुरतब की है। दुबई से ज़्यादा गर्मी, कनाडा और अमेरिका में बुलंद दर्जे हरारत के नए रिकॉर्ड। कनाडा में 84 साल के बाद दर्जे हरारत 46 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। कनाडा में इससे कबल जुलाई 1937 में 45 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ था। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी, मरीजों की मजमूई तादाद 14,13,203 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,227 हो गई। कनाडा में पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास पर अरकान पार्लियामेंट की मिली जुली राय। गुज़िश्ता 15 माह से कनेडियन पार्लियामेंट का इजलास ऑनलाइन हो रहा है। कुछ MP इस इजलास को वबा के बाद भी ऑनलाइन जारी रखना चाहते हैं। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव में इजाफा। टोरंटो में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन गया। मियामी में इमारत गिरने के वाक़े में अमवात की तादाद 9 हो गई। 150 के करीब अफराद अब भी लापता हैं। ग्लोबल अफेयर कनाडा के मुताबिक इमारत गिरने से कम 4 कनेडियन मुतासर हो सकते हैं। अमेरिका का शाम पर फ़ज़ाई हमला, 5 जंगजू हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूस के अमरीकी बहरी जहाज़ को तबाह करने की धमकी निशाने पर ले लिया। रूसी हुकाम का कहना है कि जो भी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करे संगीन नताइज भुगतना होंगे। कोरोना में तेज़ी, कई ममालिक में लॉकडाउन, पाबंदियां सख्त। कोरोना वायरस से दुनिया में केसेस की तादाद 18 करोड़ से बढ़ गई। 39,38,862 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 20 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,231 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,55,657 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,45,900, सिंध में 3,36,076, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,759, बलोचिस्तान में 27,064, गिलगित बल्तिस्तान में 6,019, इस्लामाबाद में 82,596, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,243 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,44,60,890 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,496 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,01,201 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,900
961 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 20 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,231 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,729، سندھ میں 5,418، خیبر پختونخوا میں 4,308، اسلام آباد میں 776، بلوچستان میں 307، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 582 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے سیاحتی مقامات کا خیال رکھنا ہے۔ سیاحت سے اتنا پیسہ ملے گا کہ لوگوں کو مالی فائدہ ہوگا۔ ہمارے سیاحتی علاقوں میں سیاحت سے نوکریاں ملیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناران میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر خیبر پختونخوا حکومت کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہاں درخت کٹے ہوئے تھے، لیکن آج بڑے بڑے درخت دیکھ رہا ہوں۔ میں دنیا بھر میں گھوما پھرا ہوں، لیکن پاکستان جیسی خوبصورتی کہیں نہیں۔ کاغان میں جو خوبصورتی ہے دنیا میں شاید ہی ہوگی۔ میں ساری دنیا میں پھرا ہوا ہوں، میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، آسٹریا دیکھا ہے، جو دنیا کی خوبصورت، یورپ کی خوبصورت ترین جگہ مانی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے، یہ صرف کاغان ویلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں، جو خوبصورتی صرف یہاں ہے، شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ان کی حفاظت کر کے کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ پاکستان چھوڑ کر جانا ہے جس پر آنے والی نسلیں ہمارا شکریہ ادا کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا، ہمارے درختوں اور جنگلات کو تباہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی ایسا پاکستان چھوڑ کر جائیں جیسا انہیں ملا تھا۔ بدقسمتی سے میرے نوجوانوں، جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا، ہمارے درختوں کی تباہی کی، جنگلات کی تباہی کی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جیسے ان کو ملا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا ہمیں اپنے سیاحتی مقامات کا خیال رکھنا ہے۔ سیاحت سے اتنا پیسہ ملے گا کہ لوگوں کو مالی فائدہ ہوگا۔ ہمارے سیاحتی علاقوں میں سیاحت سے نوکریاں ملیں گی۔ ہمارے دین میں پاکیزگی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو صاف کرنا ہے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ درختوں کی حفاظت کے لیے مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے۔ کاغان میں دریاؤں میں جو ناقص مواد پھینکا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے۔ جو بھی قانون بنایا جائے اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، آپ سختی سے امپلیمنٹ کریں۔ میں نے ہوٹل کے ایسوسی ایشن کے لوگوں کو ملا ہوں، ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گندگی نہ پھیلائیں۔ صفائی ہمارے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے اوورسیز کو ووٹ کا حق اور نمائندگی دے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ 20 سالوں میں $1 ٹریلین افغانستان میں خرچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مستقل طور پر افغانستان میں نہیں رہ سکتا، لیکن امریکہ افغانستان کی مالی امداد جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ہماری پالیسی ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور وہ ترقی کرے۔ افغانوں کے فیصلے پاکستان نہیں کر سکتا، ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے افغان عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغان عوام کو دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب کے لیے اتنی بڑی رقم رکھی گئی ہے۔ ملتان میں 63 ایکڑ زمین سیکریٹریٹ کے لیے مختص کی گئی ہے۔ ماضی میں نون لیگ جنوبی پنجاب کو کاغذوں میں رقم دیتی تھی۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ اپوزیشن کو اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے اوورسیز کو ووٹ کا حق اور نمائندگی دے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارکان پارلیمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین نیب نے چیئرمین سینٹ کو نیب کی سالانہ رپورٹ برائے 2020 پیش کی۔ جسٹس جاوید اقبال نے صادق سنجرانی کو ملک میں جاری احتسابی عمل کو زیادہ شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے متعلق بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول میسر ہوگا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ احتساب کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ احتسابی عمل کے نتیجے میں تاجر اور کاروباری طبقے کو ہراساں ہونے کے تاثر کی نفی ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ پاکستان میں 250 پاکستانی اور 40 کے قریب غیر ملکی چینل آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ موجودہ دنیا بیانیے کی جنگ پر قائم ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے۔ افغانستان سے پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی مہم چلائی جاتی ہے مفت میں نہیں، ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہندوستان سے جعلی ٹویٹ چلتی ہے جس کو افغانستان سے بوسٹ ملتا ہے۔ گزشتہ دنوں انفو لیب پکڑی گئی جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی۔ جعلی انفو لیب 800 سے زائد جعلی ویب سائٹس چلا رہی تھی اور ان جعلی ویب سائٹ سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کریٹ کی گئی اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ماضی میں سرکاری ٹی وی میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں اور صرف 10 سال میں 2200 افراد بھرتی ہوئے۔ ان ملازمین کو 32 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں ادا کیا جا رہا ہے جبکہ بھرتی کیے گئے 5% افراد بھی کام کے نہیں۔ میرٹ کے بغیر بھرتی ہونے والے افراد کی وجہ سے آپ نے ریلوے PIA کو بٹھا دیا۔ گزشتہ حکومتوں نے وزارت اطلاعات کو حکومتی پروپیگنڈا مشین بنایا۔ آپ کی APP پوری بیٹھ گئی، آپ کی PTV کارپوریشن آپ نے پوری بٹھا دی، آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے PIA کو بٹھا دیا، آپ نے سٹیل مل کو بٹھا دیا اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی عمارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہاں کہا گیا کہ یہاں صحافیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے۔ نوشہر و فیروز اور سکھر میں قتل ہونے والے صحافیوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شازیہ مری، عزیز میمن اور اجے لالوانی کا قاتل کون ہے؟ بلال بھٹو کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کو پاس کرنا چاہیے، وہ کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں، ہمیں آزادی رائے کے بھاشن نہ دیے جائیں، ہر لفظ کے چھپنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں پیسے کون دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، یہ ریکارڈ 39 حملوں میں 32 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 18 حملے ہوئے جن میں 14 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور PTI کے دور میں 8 حملے ہوئے ہیں۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جناب اسپیکر کہ تمام جو PTI کے دور میں مقدمے ہوئے ہیں جن میں مرڈرز ہوئے ہیں، تمام کے تمام میں تفتیش ہوئی اور تمام کے تمام میں وہ جو معاملات ہیں ان کے مجرم پکڑے گئے اور وہ عدالتوں کے سامنے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ پاکستان میں 250 پاکستانی اور 40 کے قریب غیر ملکی چینل آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اداروں کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو ہر عمارت کی بنیاد دوبارہ رکھنی پڑ رہی ہے۔ ہم نے صحافیوں کو کامیاب نوجوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ اگست کے پہلے ہفتے میں سرکاری ٹی وی مکمل HD ہو جائے گا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کو AFP اور رائٹرز کی طرز پر چلائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔
ہمارا پی ٹی وی مکمل ایچ ڈی ہو جائے گا اور پہلی بار پاکستان کے لوگ پی ٹی وی کو ایچ ڈی کے اوپر دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ اے پی پی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جناب اسپیکر، اس کو ہم ایک مکمل اے ایف پی اور رائٹرز کی سطح کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا نیوز ایجنسی کریٹ کریں گے اور ایک ورلڈ کلاس نیوز ایجنسی انشاءاللہ اگست میں اپنا کام شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئندہ روز NCOC میں ہونے والے فیصلوں پر عمل کریں گے، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے مزارات، انڈور جم، سوئمنگ پول کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں صوبے بھر میں مزارات، انڈور جمز، سوئمنگ پول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کل NCOC جو فیصلہ کرے گی وہ سندھ حکومت بھی کھول دے گی، لیکن صوبے میں کورونا سے اموات کی شرح ابھی بھی کم نہیں ہو رہی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء ڈاکٹر عزرا پچوہو، سید ناصر شاہ، سعید غنی، مشیر قانون مرتضی وہاب، قاسم سومرو، IG پولیس، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، پرنسپل سیکریٹری، کمشنر کراچی سیکریٹری اسکول ایجوکیشن احمد بخش نارجو، اسپیشل سیکریٹری ریاض الدین شیخ، سیکریٹری فائنانس آصف جہانگیر، WHO کی ڈاکٹر سارہ، ڈاکٹر قیصر، کور 5، رینجرز اور دیگر اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ صوبے میں کورونا کی شرح 3.7% ہے۔ کل شام تک 14,052 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 521 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس حوالے سے ایک خاتون رخسانہ کا کہنا تھا، میں تو آج گھومنے آئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا یہاں مزار کھلے ہوئے ہیں تو ہم کافی ایکسائٹیڈ ہو گئے اور میں نے بس گاڑی کا رخ فوراً مزار کی طرف کر لیا اور یہاں پر آ کے مجھے دیکھا تو واقعی میں بہت سے لوگ اس پل کے لیے بے تابی سے انتظار کرتے تھے کہ مزارات کھلیں اور ہمیں کوئی دلی سکون حاصل ہو جو یہاں پر آ کے ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آئندہ روز NCOC میں ہونے والے فیصلوں پر عمل کریں گے۔ کراچی میں کیسز کی شرح 7.54 ہے، جو 25 جون کو 10.47% تھی۔ کراچی میں گزشتہ 7 دن میں شرقی میں 15% کیسز سامنے آئے۔ نئے کیسز کی شرح جنوبی اور غربی میں 9، ملیر میں 8، سینٹرل میں 7% ہے۔ ایک شہری ولی محمد کا کہنا تھا، ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہاں کورونا دعا کریں گے، لوگ آئیں گے تو دعائیں کریں گے تو کورونا بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارا نظام درست ہو جائے گا، اللہ کرے گا بہتر۔ ولیوں کے صدقے سارا کام ہوتا ہے۔ یہ دربار کھولنے چاہیے ان کو، اب کھل گئے تو ہمیشہ کھلنے چاہیے درباروں سے آتے ہیں لوگ، اپنی اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اساتذہ کی 37,000 سے زائد بھرتیاں IBA سکھر کے تحت کروانی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے اساتذہ کی بھرتیوں میں تاخیر ہوئی، کوشش کریں گے کہ اساتذہ کی جلد بھرتیاں کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ایک جامع پالیسی بنائی ہے۔ ٹیچرز اپنی خواہشات کے مطابق پوسٹنگ نہیں کرا سکتے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ بنائی گئی پالیسی کے مطابق اساتذہ کی 37,000 سے زائد بھرتیاں IBA سکھر کے تحت کروانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے اساتذہ کی بھرتیوں میں تاخیر ہوئی، کوشش کریں گے کہ اساتذہ کی جلد بھرتیاں کریں۔ پہلے ہمارا منصوبہ تھا کہ ٹیچرز کو 3 سالوں میں بھرتی کریں گے، مگر اب ٹیچرز کو 1 سال میں بھرتی کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیچرز ہم 3 سالوں میں بھرتی کریں گے فیزز میں، لیکن جب ہم نے اس میں مزید کام کیا تو ہم نے اس کو چینج کیا اور 1 سال میں کیا۔ اس لیے سعید غنی نے کہا کہ جہاں زیادہ ٹیچرز تھے وہاں سے ٹیچرز نکال کر بند اسکول بھیجے ہیں۔ بہت سے اساتذہ ہم نے پکڑے جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہ لے رہے تھے۔ سندھ میں تعلیم کے بجٹ میں اس مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے ریلیز ہونے والے فنڈز میں سے 80% کو استعمال کیا۔ موقع نہ مل سکا کہ ہم اسمبلی میں اپنی کارکردگی رکھ سکیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو بجٹ اس مرتبہ آیا ہے اس میں تعلیم کے اوپر جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ نئے اسکولوں کو بنانے پر ہماری توجہ کم ہے، پرانے اسکول بنائیں گے، پرانے اسکولوں کی بحالی پر اس مرتبہ زیادہ خرچ کریں گے۔ محکمہ خزانہ نے مزید رقم دینے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس بار اسکول فرنیچر کا مسئلہ حل کریں۔ کوشش یہ کرنی ہے اس سال میں، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نئے اسکولز پہ شاید ہماری توجہ کم ہوگی، جہاں بہت ضروری ہوگا ضرور بنائیں گے، لیکن جو ری ایبلیٹیشن ہے، جو ریپیئر مینٹیننس ہے، اس پر ہم زیادہ کام کریں گے۔ اس لیے جو بہت زیادہ شکایت ہمارے پاس آتی ہیں وہ پرانے اسکولز کی آتی ہیں
جو مختلف وجوہات کی بنا پر بارشیں آئی ہیں، سیلاب آئے ہیں اور کوئی موسمی حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.